कैसे मुसलमान, कौन से मुसलमान हो? मुसलमान वाली तुम्हारे पास कौन सी चीज है बताओ? कौन से मुसलमान बताइए? नमाज नहीं, रमजान शरीफ का रोजा नहीं, सच नहीं बोलते, माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं करते, अपनी औरतों पे जुल्म करते हो, हराम लुक्मा खाते हो। इस्लाम कहाँ है जिंदगी में? सिर्फ गोश्त, मछली, अंडा खाने वाले और जुमा की 2 रकअत पढ़ने वाले मुसलमान हैं? ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद? मुसलमान तो वो है, सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह के दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते। जब तुम सहाबा के सामने अपना इस्लाम साबित नहीं कर सकते, मैं बेनमाजी को काफिर नहीं कहता, हनफी हूं, मेरा वही मौक़िफ़ है जो मेरे, मैं तो मुक़ल्लिद हूं और मुक़ल्लिद महज़ हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, जब सहाबा के सामने अपना इस्लाम साबित नहीं कर सकते तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपना इस्लाम क्या साबित करोगे? यहाँ को फूल रहे हो, 8-8 घंटा उस माल के लिए दिल्ली तक जा रहे हो, कलकत्ता तक जा रहे हो, सऊदी तक जा रहे हो, दुबई तक जा रहे हो माल कमाने के लिए। हालांकि माल मरोगे तो दुनिया में छोड़ के जाओगे, जो माल छोड़ के जाओगे उसके लिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सऊदी और दुबई तक जा रहे हो, और जो आमाल कब्र में साथ लेके जाना है, घर से उठ के मस्जिद तक 10 मिनट का टाइम कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। हमसे बढ़कर नादान कौन होगा? और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाई, माल कमाओ किसने मना, खूब कमाओ, मालदार बनो किसने मना किया, लेकिन एक बात है, माल कमाने के साथ अमाल भी कमा लो, क्योंकि माल छोड़ के जाना है। कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं लेकर के जाओगे। ये बिल्डिंगें खड़ी रह जाएगी, ये खेत खलियान पड़े रह जाएंगे, बैंक बैलेंस पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय अमाल के। कुछ नेकियां कर लो, कुछ कर लो, और ये दुनिया तो फिर दुनिया है। मैं कहता हूं लोगों से क्या तवक्को रखे मेरे भाई, जो जीते जी अपने माँ बाप से फोन पे बात करने को लोग तैयार नहीं, मरने के बाद मगफिरत की दुआ हमारे लिए कौन करेगा भाई? बताओ ना, जो करना अपने लिए कर लो, जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तू भी तरसेगा फातिहा के वास्ते। कुछ कर लो, अपनी मगफिरत का सामान कुछ। और अभी तो मगफिरत का मौसम आ रहा है, मौसम बहार, रमजान शरीफ आ रहा है, रोजे रख लो, सहरी कर लो, तरावियां पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार कर लो। अल्लाह ताला अपने बंदों से इफ्तार के वक्त कहता है तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। बोल दो ना अल्लाह जन्नत दे दे, मगफिरत दे दे, तू हमसे राजी हो जा। रमजान शरीफ तो मगफिरत का महीना है, बख्शिश का महीना है, रहमत का महीना है, उससे फायदा उठा लो। लोग कहते हैं मौलाना हम खाने के बगैर तो रह सकते हैं, गुटके के बगैर नहीं रह सकते, बीड़ी के सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, हम कैसे रोजा रखें? नहीं मेरे भाई, याद रखना, वे जो रोजा रमजान शरीफ का नहीं रखेगा उसके जो है वो जबड़ों को जहन्नम की आग की कैंची से काटा जाएगा। रोजा रखो। और अब तो लोग बहाना करते हैं मैं बीमार हूं इसलिए रोजा नहीं रखता। अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले कहा था क्या रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ, रोजा रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। अब तो फास्टिंग 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 के कितने जो है वो खुतबे पढ़े जा रहे हैं। 1450 साल पहले लोगों को फास्टिंग अब समझ में आई। रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले रोजे का तसव्वुर अता फरमाया। रोजा रखने से कोई बीमार नहीं पड़ता, रोजा रखने से शिफा होती है। तो बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, मैं अर्ज़ करता हूं मेरे भाई, कोई भी गुनाह करते हो हुजूर का दिल दुखता है, आका को तकलीफ पहुंचती है, हुजूर को अज़ियत पहुंचती है। फिर सोचो, इसलिए नमाज के लिए वक्त निकालो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की अच्छी खिदमत करो। एक बात आपको बताऊं, अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करते, हम लोग अभी आए उतरे ना, हम लोग आए अभी आए उतरे तो क्या हुआ पता है? सब लोग हमारे पीछे दौड़े, चलो सैयद आया है, अल्लामा सादिक आए हैं, मौलाना आए हैं, नूर जफर साहब आए हैं, देलवी साहब आए हैं, ये चलो मुसाफा करो, हाथ चूमो। बहुत अच्छी बात है, मना नहीं करता, मैं किसी चीज का मना नहीं करता, जो कहना चाहता हूं उसको समझो। जितना आप लोग हमारे सामने हाथ बांध के खड़े हैं, पीर साहब के सामने, अल्लामा साहब के सामने, ये सब करते हो, हाथ चूमना, हाथ बांध के खड़े होना, नजराना पे, यही अपने घर में अपने माँ बाप के साथ भी करते हो आप लोग? ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हो घर में भी माँ बाप के सामने, पीर के सामने, मौलाना के सामने, इमाम के सामने, सियासी लीडरों के सामने हाथ बांध के खड़े हो, और जो तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद है जमीन के ऊपर है, तुम उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहने की बजाय सीना तान के खड़े हो।
کیا کام آئے گا بتاؤ؟ تمہارا ماں باپ تمہارا سب سے بڑا مرشد ہے. ماں باپ کو کھانے کو ترسا دیتے ہو, ماں باپ کو دوا کے پیسے نہیں دیتے. پکنک میں جاؤ گے تو سب اپنی جیب سے کارڈ نکالیں گے, پیسہ نکالیں گے, میں دوں گا, میں دوں گا, بل میں دوں گا. پکنک پر دوستوں کی پارٹیوں میں بل میں دوں گا. اور ماں اور باپ بیمار پڑے تو ہاسپٹل میں جھگڑا ہوگا, تیری ماں نہیں ہے تو بل دے, تیرا باپ نہیں تو بل دے. یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. ایک بات یاد رکھنا, آپ نے سب کے ہاتھ چومے اور ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومے, ان کا دل دکھاتے رہے, کسی کا ہاتھ چومنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. میں پوری ذمہ داری سے, میری ذمہ داری ہے, ہاں سب کے ہاتھ چومتے ہوں. اور ایک بات بتاؤں, ہم آئے حضرت دعا کر دے, پریشان ہے بہت, دعا کر دے. پریشانی کیوں ہے پتہ ہے؟ ماں باپ کو ستاتے اس لیے پریشان. ہاں کوئی تعویذ تمہاری قسمت نہیں بدل سکتا, ماں باپ کی دعا تمہاری قسمت بدل سکتی. ماں باپ کی دعا اویس قرنی کو اس بلندی پہ پہنچایا ماں کی دعا نے کہ رسول اللہ ان کے پاس صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے اویس سے دعا کراؤ, اگر اویس دعا کر دے تو میری امت کی مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ. یہ مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی فتنہ کرتی ہے. اس میں شوہر کو ستاتی, کہتی کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں نے نہیں رہنا. میری بہن یاد رکھنا, اگر تو آج اپنے شوہر کو اپنے اس کے ماں باپ سے جدا کر رہی ہے تو تو اس کی دلہن نہیں ہے, تو تو اس کی دشمن ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی شوہر کو جنت سے دور کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اور ایک بات یاد رکھنا, آج تم بہو ہو, کل تم ساس بنو گی. اگر تم اپنی ساس کو ترساؤ گی, تڑپاؤ گی, ظلم کرو گی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو تم جتنا اپنی ساس پہ ظلم کرو گی, اس سے زیادہ تمہاری بہویں تم پہ ظلم کرے گی. اور ساس سے بھی کہتا ہوں, جب ساس بن گئی تو بڈھی ہو گئی, کتنے دن تک تو جی گئے گی میری بہن؟ کیوں اپنی بہو پہ ظلم کرتی ہے؟ کیوں اپنی بہو کو ستاتی ہے؟ کیوں اپنے بیٹے کو ظلم کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دے, اس کا گھر کیوں اجاڑنا چاہتی ہے؟ ساس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, بہو کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. کسی کا برا مت چاہو, برا چاہو گے تو تمہارا برا ہوگا, بھلا چاہو گے تو تمہارا بھلا ہوگا. ایک بات مجھے یہاں بیچ میں یاد آ گئی, ایک بات میں ختم کرنے سے پہلے کہتا ہوں. میں آپ کو یہ نصیحت سمجھو, وصیت سمجھو, ریکویسٹ سمجھو, عرضی سمجھو, گزارش, کچھ بھی سمجھو, آخری بات کے طور پہ میں آپ کو ایڈ کرتے کرتے بات کہتا ہوں. اگر آپ نے تہجد پڑھ لیا, تہجد پڑھ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تہجد پڑھنے والے بے حساب جنت میں جائیں. سبحان اللہ. شہید بے حساب جنت میں جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن اگر آپ نے تہجد بھی پڑھا اور شہید بھی ہو گئے اور ماں باپ کا دل دکھایا, تو تہجد بھی اور شہادت بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کے بھی اگر ماں باپ ناراض ہے تو شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا. سوچو, جب ماں باپ کا دل دکھا کر شہادت جنت میں نہیں لے گئی تو دنیا کا کون سا عمل آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا, آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تیری نمازیں اور تیری عبادتیں قبول نہیں کرتا. بھائی سب چیزوں پہ توجہ. یہ ایک بات آپ کو کہوں, یہ ہمارے علماء, ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سادات ہیں, یہ علماء کرام ہیں, ان کو دیکھو تو تمہیں عبادت کا ثواب ملے. لیکن عبادت کا ثواب ملے گا, کتنا ملے گا کچھ نہیں پتا. دھیان توجہ, کتنا ملے گا کچھ نہیں پتا. کتنا ملے گا یہ بزرگوں کو, ہم تو اس میں ہے بھی نہیں, ہمارا شمار ہی نہیں, ہماری اوقات ہی کچھ نہیں. لیکن ان لوگ کو دیکھو تو ثواب نہیں. کتنا ملے گا کوئی گارنٹی نہیں. لیکن وہ ماں باپ, آقا فرماتے ان کو اگر فرما بردار اولاد محبت سے دیکھے تو اللہ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حاجی اتنی محنت کر کے ایک حج کر سکتا ہے سال میں, اور ماں باپ کا فرما بردار اگر 100 مرتبہ ایک دن میں ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھے تو اللہ اس کو 100 حج کا, وہ بھی مقبول حج کا ثواب. سبحان اللہ. کتنی بڑی تمہاری جنت تمہارے گھر میں ہے. اور سب سے دعائیں کروانے والوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی کے لیے پوری کائنات مل کر کے دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی, ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. اور پوری کائنات کسی کے لیے مل کر کے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی بد دعا کو رد کر دے گا, ماں کی دعا کو قبول کر لے گا. اتنی مستند اوتھنٹک دعائیں چھوڑ کر کے تم کہاں کہاں دعا کرواتے ہو. اس لیے یاد رکھنا, ایک دن پچھتاؤ گے,
جس دن تمہارے ماں باپ دنیا میں نہیں رہیں گے، جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا، اس دن تم کو ماں باپ بہت یاد آئیں گے، اور خاص طور پہ ماں باپ کو ستانے والوں کی اولاد بگڑی ہوئی، غدار، تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ان کے قدم پکڑ لو، ان کو منا لو، ان کو راضی کر لو۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جس دن یہ نہیں رہیں گے تو وہ تمہیں یاد آئیں گے، ضرور یاد آئیں گے، بہت یاد آئیں گے۔ اس دن تم تمنا کرو گے کہ کاش وہ مجھے خواب میں دکھیں، لیکن وہ تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تم لوگوں سے دعائیں کرواؤ گے کہ ماں دکھ جائے خواب میں، باپ دکھ جائے، لیکن وہ تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تم کیا، میں کیا، اپنی اوقات کیا، رسول اللہ جیسی شخصیت کو بھی ماں باپ یاد آتے تھے تو حضور رو پڑتے تھے، بہت روتے تھے حضور بہت روتے تھے، اپنی امی کو یاد کر کے، اپنے بابا کو یاد کر کے۔ ہوش کے ناخن لے لو، ہوش کے ناخن۔ قدر نعمت بعد زوال، نعمتوں کی قدر زوال کے بعد ہے۔ آج تمہیں صدمہ ہے بڈھی مرتی کیوں نہیں، بڈھا مرتا کیوں نہیں، لیکن جب یہ چہرے نہیں ہوں گے اس وقت تمہیں یہ بہت یاد آئیں گے، تم بہت پچھتاؤ گے۔ ان کی دعاؤں سے قسمتیں بدلتی ہیں، ان کی دعاؤں سے چور قطب اور ولی بنتا ہے، ان کی دعاؤں سے شرابیوں کو ولایت کا مقام مل جاتا ہے، ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آج ان پہ صدمہ ہے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ تمہارے میرے رسول نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ، اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں باپ تمہیں آواز دے، نماز چھوڑ دو، ماں باپ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ نفل نماز پڑھنے سے افضل ماں کی خدمت ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، پھر میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب یہ عنوان آتا ہے، اس لیے کہ مجھے خیال ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ رسول پنجتن پاک کی خیرات میں میرے دامن میں ہے۔ اللہ رسول پنجتن پاک کی خیرات جو میرے دامن میں ہے وہ میری ماں اور میرے باپ کی دعا کی برکت سے ہے۔ میرے والدین میرے لیے بہت دعا کرتے ہیں، ورنہ آپ کو میں بتا دوں مجھے کچھ نہیں آتا، میں کوئی صلاحیت والا آدمی نہیں، میں کوئی بعمل آدمی نہیں، لیکن جو نعمتیں ہیں یہ دعا کی برکتیں ہیں۔ دعاؤں نے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں، دعائیں بہت عظیم چیز ہے۔ دعائیں لو حضور علیہ السلام۔ میں اس موقع پہ جب میں ماں باپ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے حضور کی امی جان اور حضور کے بابا جان یاد آتے ہیں۔ مجھے بہت پیار ہے، میں کسی کے پیار کا جلدی اظہار نہیں کرتا ہوں۔ مجھے جن لوگوں سے بہت محبت ہے، میں جنون کی حد تک جن سے پیار کرتا ہوں، ان میں سے حضور کے والدین کریمین بھی ہیں۔ میں درود بھی پڑھتا ہوں، لوگ درود میں حضور کی امی ابا کا ذکر نہیں کرتے لیکن میں کرتا ہوں، اور میں جب بھی میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تیرے محبوب کی امی ابا کا واسطہ، مجھے بہت ان کی برکتیں ملتی ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت مزارات پہ حاضری دی، بہت مزاروں پہ گیا اور حاضری دی، لیکن مجھے 2 مزارات پر ایسا لگا کہ میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں، میں گم ہو گیا، مجھے اپنا ہوش نہیں رہا۔ ایک مزار تھا نبی کی پیاری پیاری امی جان سیدہ آمنہ کا مزار، آج تک میں اس کو بھول نہیں سکتا اس کیفیت کو، اور دوسرا میرے مرشد سرکار غوث اعظم کے ابا جان کا مزار۔ یہ 2 مزارات پہ مجھے آپ کو کہتا ہوں اللہ توفیق دے تو جانا وہاں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں جب میں ماں باپ پہ گفتگو کرتا ہوں تو مجھے حضور کی امی اور ابا یاد آتے ہیں۔ حضور کی امی بے مثال، ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی حضور کی ماں کی طرح نہیں، باپ ہونے کے اعتبار سے کوئی حضور کے باپ کی طرح نہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ کسی چور ڈاکو چکے کے گھر ولی پیدا نہیں ہوتا تو سید الانبیاء جس کے گھر پیدا ہوا ہوگا وہ ماں کیسی ہوگی، وہ باپ کیسا ہوگا؟ ارے ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو تو ابو صالح نہیں چاہیے، ابو صالح چاہیے۔ ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو صالح نہیں چاہیے، ابو صالح چاہیے۔ تو نبیوں کے سردار کو پیدا کرنے کے لیے پھر کیسی ہستی کا انتخاب کیا گیا ہوا۔ ہائے رے میرے عبداللہ، میرے سرکار، میرے مالک، کیا شان ہے تمہاری، تمہیں نبیوں کے سردار کا بابا بنایا گیا، بابا بنایا گیا نبیوں کے سردار کا۔ اور سرکار آمنہ پاک اور مالکہ تو کتنی عظیم ہے نا کہ تجھے نبیوں کے سردار کی ماں بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے ماں باپ کی مثال نہیں،
غریب نواز کے ماں باپ کی مثال نہیں، اللہ اکبر، حسنین کریمین کے ماں باپ کی مثال نہیں، تو جو نبیوں کا بابا، نبیوں کے سردار کا بابا ہے، سبحان اللہ، باپ ہونے کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں، ماں ہونے کے اعتبار سے تو سنیے حضور اپنے ماں باپ سے کتنا، اسی پہ بات میں ختم کروں گا، حضور اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کریں۔ 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا سفر کیا۔ سننا غور سے، سننا چاہ رہے ہیں بحث کروں نا؟ 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا پہلا، حضور کا پہلا سفر، نہ حج کے لیے، نہ عمرہ کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ شادی کے لیے، نہ میت، پہلا سفر رسول اللہ نے 6 سال کی عمر میں جو کیا وہ اپنے بابا کے مزار کے لیے۔ حضور کے ابا جان سیدنا سرکار عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کے لیے گئے اور وہیں سفر میں آپ بیمار ہوئے تو آپ کا ننیال تھا، حضرت عبداللہ سرکار کا ننیال، بلکہ حضرت عبداللہ کے والد کا ننیال تھا، سرکار عبدالمطلب کا ننیال تھا وہ، تو اپنے ابا کے ننیال میں رکے اور اتنی بیماری بڑھ گئی کہ وہیں حضور کا وصال ہو گیا، حضور کے والد بزرگوار کا، اور وہیں ان کا مزار بنا۔ حضور کے مدینے آنے سے پہلے حضور کے ابا جان کا مزار کہاں تھا؟ مدینہ شریف۔ قدرت کا انتخاب دیکھیں، رسول اللہ کا مزار بعد میں بنے گا، اس سے پہلے حضور کے ابا جان کا وہاں مزار تھا۔ اب سننا غور سے، تو حضور کی امی جان جب حضور 6 سال کے ہو گئے، میرے آقا 6 سال میں کتنے خوبصورت دکھتے ہوں گے نا، جب بچے جوانی کی طرف جاتے تو کتنے اچھے لگتے ہیں نا، شباب جب آتا ہے، ارے جو گود میں بے مثال ہو اس کی جوانی کا اٹھان کتنا خوبصورت ہوگا، سبحان اللہ، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، سبحان اللہ، ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جا اڑیاں، اللہ اکبر، کیا شان ہے، اللہ اللہ، میرے نبی کے حسن کی، میرے نبی کے جمال کی، اللہ اکبر، حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے۔ تو سرکار آمنہ نے کہا میرے شہزادے، میرے محمد، میرے احمد، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا، چلو میں تمہیں تمہارے بابا کا مزار دکھا کے لاتی ہوں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں حضرت عبدالمطلب سے اجازت لے کے کہ یہ سفر قابل ہو گئے ہیں، میں ان کو یثرب جا کر، اس وقت تو مدینہ شریف نام نہیں تھا لیکن اب ہم مدینہ شریف ہی کہتے ہیں، وہی کہیں گے، میں اپنے بیٹے کو مدینہ شریف لے جا کر اس کے بابا کی مزار کی زیارت کرا کے لاتی ہوں۔ اللہ اللہ، لے کر کے گئی اور اپنے بابا کے مزار پہ حضور گئے۔ جب حضور علیہ السلام کھڑے تھے تو حضرت سرکار آمنہ کبھی حضور کو دیکھتی، کبھی اپنے شوہر کے مزار اور اشعار پڑھتی۔ وہ بڑی شاعرہ، نبی کی امی جان بڑی شاعرہ، شعر کہنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو شعر کہنے کا کمل کر دیا۔ بلکہ یہ بھی بتا دوں، حضور کی سب سے پہلی نعت 2 لوگوں نے کہی، ایک ان کی امی نے، ایک ان کے چچا نے۔ ابھی بچپنا ہے، کیا کہنا، ابھی حسان نہیں لکھ رہے نعت، ابھی سعدی، رضا، راضی کوئی نہیں آیا ہے، نابغہ جادی ابھی کوئی نہیں ہے، ابھی حضور کے گھر میں نعت لکھی جا رہی ہے، یا تو امی کہہ رہی ہیں یا تو چچا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دھیان سے سننا، تو اشعار کہیں اور اپنے معصوم شہزادے کو دیکھا اور اپنے شوہر، حضرت عبداللہ کا وصال اس وقت ہو گیا جب چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، اس وقت یعنی ابھی روحے پک رہے تھے، بہت ننھی عمر میں، یعنی جوانی کی شروعات تھی، بس شادی ہوئی اور شادی کے 3 مہینے کے اندر وصال ہوا، یعنی حضور کی امی نے 3 مہینے اپنے شوہر کے ساتھ اور 3 مہینے کی دلہن بیوہ ہوا، یہ حضور کی امی جان کی، یعنی 3 مہینے میں تو مکمل مہندی کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے، یہ حضور کی امی کی شان، وہ بھی بہت کم عمری میں ان کا بھی وصال۔ اور حضور کے ابا جان کی قبر تو ابھی 40-50 سال پہلے کھلی تھی، جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی نا تو حضور کے ابا جان کی مزار کھلی تھی اور ان کو منتقل کیا جانا تھا، تو پوری دنیا سے علماء پہنچے تھے، تو مفتی اعظم مصر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، چلو حضور کے ابا کو دیکھا،
تو حضور کے ابا جان کو میں نے دیکھا، ابھی 17-18 سال کی عمر کے لگتے تھے اور روحیں ابھی نکل رہے تھے. تو لوگ کہتے ہیں نبی کے ابا کافر تھے، نبی کے اماں یہ کافر لوگوں کے جنازے قبروں میں ایسے 1400 سال تک سلامت رہتے ہیں، اور 6 دن میں مولویوں کی ہڈیاں بھی گھلتی ہوئی ہم نے دیکھی. 7 دن کے اندر حاجیوں کی لاشیں بھی سڑتی ہوئی لوگوں نے مینا میں دیکھی ہے. اور کیا باتیں کرتے ہو مولویوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں بھی شرم نہیں آتی؟ ایسے مولویوں کو امام بناتے ہو اپنا، ایسے کو پیچھے نمازیں پڑھتے ہو جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مسلک کی بات نہ کرو، مسلک کی بات نہ کرو، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہ. لڑائی جھگڑے کی بات کون کرتا؟ تمہاری ماں کو کوئی کافر کہے تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ جب تم ماں کے کافر کہنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کو اپنا امام نہیں مانتے، اس سے نکاح نہیں پڑھواتے، تو جو رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ان کے پیچھے کیسے کھڑے ہو جاتے ہو؟ ان کے پیچھے کیسے نمازیں پڑھتے ہو؟ ان کی جماعتوں میں کیسے جاتے ہو؟ ارے نبی کا کلمہ پڑھا یا مولویوں کا کلمہ پڑھا، ہم ہر مولوی کو نہیں مانتے. جو مولوی نبی کی غلامی کرے گا وہ ہمارے لیے جو مولوی نبی کی توہین کرے گا ہم اس کو شیطان کے زمرے میں کھڑا کرتے، شیطان کے صف میں کھڑا کرتے. واہ 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 واہ، بہت اچھا پیغام. ہم نے نبی زندہ باد زندہ باد. ہم نبی کی بنیاد پہ مولوی کو مانتے ہیں. ہمارے رشتے تو نبی کی بنیاد پہ جڑتے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جو نبی کی بے ادبی کرے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. سبحان اللہ. نبی کے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں کو امام بن. تمہاری ذمہ دار قیامت میں حضور پوچھیں گے جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، کیا جواب دو گے؟ تم جانو ہم تو اپنی ذمہ داری لڑائی جھگڑے بات کرنے نہیں آئے، لیکن اتنا ضرور کہنے آئے ہیں دودھ کو دودھ سمجھو، زہر کو زہر سمجھو. کیا بات ہے. شہد کو شہد سمجھو، علوے کو علوہ سمجھو. تو بہرحال حضرت عبداللہ مفتی اعظم مصر کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بہت خوبصورت، وہ کہتے میں نے بہت خوبصورت تھے حضرت. ارے ان کو کیا خوبصورت کہوں، اللہ اللہ جس کی پوری نسل خوبصورت. 1400 سال کے بعد کے نسل کے لوگوں کو دیکھ کر وقت کے مجدد نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بھائی. سبحان اللہ. میرے نبی کے بابا ہے، سبحان اللہ کتنے خوبصورت تھے. بتاؤں کتنے خوبصورت نبی کے. ہائے ہائے عظمت مصطفیٰ کی بات ہے. نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے بتائیں. مفسر اور مورخوں نے لکھا ہے کہ نبی کے ابا جان جب مکے کی گلی میں چلتے تھے 16-17 سال کی عمر میں تو حضرت یوسف کی یاد آتی تھی لوگوں کو. مکے کی عورتیں اپنے گھر کے دروازے پر انتظار میں کھڑی رہتی تھی کہ عبد المطلب کا بیٹا یہاں سے گزرے گا تو ایک جھلک ہم اس کی دیکھ لیں گے. سبحان اللہ. سبحان ابا جان میرے نبی کے اتنے نبی کے ابا جان کے حسن کیا حسن ہوگا. سبحان اللہ. تو بہرحال تو کہا کہ میں نے سوچا کہ نبی کے ابا جان کے جسم کو میں ٹچ کر کیا تقریر ختم کر دی جائے گی. تو یہ بچے کیوں چیختے ہیں نا ایسے نہیں. حضور کے ابا جان کی بات ہو رہی ہے. دل میں مرادیں لے لو اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے گا. یہ عنوان جلدی ہم ڈسکس نہیں کر پاتے. یہ آج نکل آیا کرم سے نکل آیا ہے. ان کے کرم سے یہ ابا جان میرے نبی کے ابا جان کی بات آ گئی ہے. تو سن لیجئے بات کچھ اللہ آپ کی میری بگڑی دل میں مرادیں لے کے سنو. یہ وہ لوگ ہیں بھائی یہ غوث اعظم اور غریب نواز کے بھی مخدوم لوگ ہیں جن کا ذکر کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ کے دادا ابا کا ذکر کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ کی دادی اماں کا ذکر کر رہا ہوں. حسنین کریمین کے دادا دادی کا ذکر ہو رہا ہے. بہت بڑے لوگ ہیں. سبحان اللہ کیا لوگ ہیں. سبحان اللہ. ہائے 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 غوث و خواجہ جن کے تلووں کو جن کی نالین کو کی خدمت کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کریں یہ وہ ہستیاں ہیں. تو بہرحال مفتی اعظم مصر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا نبی کے ابا جان ہے ذرا چپکے سے ہاتھ تو ٹچ کروں. کہا جیسی میں نے ہاتھ لگایا تو جیسے زندے لوگوں کا ہاتھ لگانے سے خون ہٹتا ہے بعد میں واپس آتا ہے ویسی واپس آیا. تو بہرحال بات تو کہیں سمیٹنی پڑے گی. بات سمیٹتے ہوئے تو حضرت عبداللہ کے مزار کو دیکھ رہی ہیں حضور کو دیکھ رہی ہیں. بہت روئی تامنا. 3 مہینے میں بیوہ ہو گئی. نکاح ہوا اسی دن جو ہے حضور ماں کے شکم میں جس دن نکاح اسی دن شکم میں آئے اور ابھی 2 یا 3 مہینے کے حمل میں تھے حضور. اور حضور کے ابا جان سفر پہ گئے اور اسی میں ان کا وصال ہو گیا.
تو اب لوٹ رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آخری نبی ہوگا، اس کے اندر جو آثار ہیں نا، یہ بچپنے میں 6 سال میں دیکھا یہ آخری نبی ہوگا، اس میں وہ آخری نبی والے آثار ہیں۔ تو کہا یہ یہودی نقصان نہ پہنچائے، تو نکل گئے۔ 3 لوگ تھے سفر میں، حضرت سرکار مخدومہ مالکہ سرکار آمنہ، حضرت ام ایمن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 رکنی قافلہ۔ جب یہ لوٹی تو شوہر کا صدمہ برداشت نہیں ہوا، بخار اور بیماری بڑھتی گئی تو ام ایمن سے کہا ام ایمن اب میرے اندر ہمت نہیں سفر کرنے کی، رک جاتے ہیں۔ تو جس بستی میں رکے نا، یعنی جس جگہ رکے اس کو مقام ابوا کہتے ہیں، ابوا، تو وہاں رکے۔ تو حضرت ام ایمن اب کہتی ہے کہ میں نے چادر بچھائی اور پتھر کا سرحانہ لگایا اور حضور کی امی کو لیٹا دیا۔ حضور کی امی لیٹی تو بہت بیمار ہو چکی تھی۔ حضور اپنی امی کی بیماری دیکھ کے جب وہ بہت تکلیف میں تھے، تو امی بیٹھی ہیں اور سینے کے پاس حضور بیٹھے ہیں۔ حضور اپنی امی کو دیکھ رہے ہیں اور ماں دیکھ رہی ہے، اور آخری دیدار ہے۔ ذرا تصور کرنا، اللہ اکبر، حضور اپنی امی کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور امی حضور کو آخری مرتبہ۔ امی رو رہی ہیں، حضور کو روتے دیکھ کے، امی دیکھ کے حضور کو رو رہی ہیں اور حضور امی کو دیکھ کے رو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ ایسے میں روتے روتے حضور کی امی جان کہتی ہے میرے بیٹے کبھی بتوں کے قریب مت جانا۔ حضور کی امی کہہ رہی ہے حضور کو، بیٹے کبھی بتوں کے بت پرستی کے قریب نہیں جانا، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ اور ام ایمن سے کہا ام ایمن اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری ضمانت کو سنبھال کر مکے لے جانا اور ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دینا۔ اور پھر اب نعت کہنا شروع کی۔ یہ حضرت آمنہ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اینڈ کر رہی ہے، اپنی زندگی ختم کر رہی ہے اور نعت کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، سب فنا ہو جائیں گے، لیکن میرا ذکر کبھی مٹے گا نہیں، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اس کا ذکر کیا جائے گا تو میرا بھی ذکر کیا جائے گا، میرے ڈنکے بچیں گے 4 دانگ عالم میں۔ اے مالکہ سرکار آمنہ آپ نے سچ کہا، مالکہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ پاسکوڑا اس وقت تھا یا نہیں تھا، لیکن آج آپ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے ایسا آقا ہمیں دیا نا، آپ کے احسان ہے مالکہ، آپ نے ایسا آقا دیا، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، آپ کا شہزادہ تو ہمارا مالک، ہمارا امام، ہمارا قائد، ہمارا نبی، ہمارا رسول۔ بہرحال یہ کہتے ہوئے حضور کی امی حضور کے چہرے کا ذکر کر رہی ہے، ان کے اوصاف کر رہی ہے اشعار میں، جس کو امام قسطلانی نے لکھا ہے، کتاب میں موجود ہے، سب بہت لمبی چوڑی داستان ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اور کہتے کہتے ایک ہچکی آئی اور ہچکی کے بعد حضور کی امی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ حضور نے پہلی مرتبہ زندگی میں کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا، پہلی مرتبہ کسی کو دنیا سے، حضور بہت روئے اور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا امی اٹھو، جو تھوڑی دیر پہلے تم شعر پڑھ رہی تھی نا وہ شعر پڑھو۔ ام ایمن نے سینے سے لگا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے، میرا ایمان کہتا ہے یہ اللہ کی حکمت اس میں تھی کہ ام ایمن نے پہلی مرتبہ میں حضور کو منع کر دیا۔ اگر حضور ضد کر لیتے نا کہ امی بولو تو دنیا دیکھ لیتی کہ حضور کی امی زندہ ہو کر پھر سے بول پڑتی، لیکن ابھی کچھ اور ہی خدا کو منظور تھا، تو کہا شہزادے جو دنیا سے جاتے ہیں بولا نہیں کرتے، ان کو دفن کرتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودنا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں سے حضور نے اپنی ماں کو قبر میں لٹایا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر میں اترے، ام ایمن کے سہارے ماں کو 2 ہی لوگ تھے بس، ماں تو دنیا سے جا چکی تھی، اور جب مٹی برابر کر دی گئی تو ام ایمن نے کہا چلو، حضور نے کمال معصومیت سے کہا میری امی، میری امی۔ ام ایمن نے کہا شہزادے اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی، یہی رہے گی تمہاری امی۔ حضور نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑے اور ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اور لپٹ کے لگے۔ ام ایمن کہتی ہے امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ دنیا میں تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے، تم بھی چلی گئی۔ یہ کہہ کے رو پڑے۔ حضور کے آنسو ماں کے مزار پہ گر رہے تھے، حضور رو رہے تھے ماں کی جانی پر۔ آج تمہیں قدر نہیں ہے،
اپنی جوانی کے گھمنڈ میں ہو، تمہاری آنکھوں پہ پٹی ہے، تم غفلت میں ہو. حضور 6 سال کے ہوئے، وہاں کی مزار پہ آنسو بہار. ایمن نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا چلو. ایمن کہتی ہے میں سینے سے لگا کے جب حضور کو لے کے جا رہی تھی، حضور کو ماں سے اتنی محبت تھی کہ روتے جاتے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کے مزار کو دیکھتے جاتے، پلٹ پلٹ کے ماں کے مزار. پتہ نہیں ایمن نے کیسے ان زخموں پہ مرہم رکھا، کیسے آنسو پوچھے، اور حضور پوری زندگی ماں کو یاد کرتے. اور جب یاد کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ میری امی. حضور کہتے میری امی، میری امی، میری امی. اسی لیے حضور کو امی کہنے کا ایک راز یہ بھی ہے. حضور بار بار کہتے تھے نا میری امی، تو اس لیے حضور کو امی کہا گیا. صوفیہ کہتے ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے ماں والا. امی کا ایک مطلب ہوتا ہے ماں والا. ام القرآن والا بھی ہوتا ہے، اللہ سے پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، اور امی کا ایک مطلب ماں والا بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام بہت یاد کرتے تھے امی کو. ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھا کے اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، اور حضور مسجد کے کونے میں بیٹھے سر جھکا کر چپکے چپکے رو رہے تھے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آج اگر گھر جا کر ماں باپ حیات ہے تو ان کو راضی کر لیں، قدم پکڑ لیں، ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو، ان کی ہر خدمت کرو، انہیں راضی کرو. اللہ تمہیں ملے گا، اللہ راضی ہوگا. تمہیں ہر نعمت ملے گی، تمہیں ہر برکت ملے گی، تمہاری ہر مصیبت. اتنا بڑا تعویذ تمہارے سپرد کر رہا ہوں، ماں باپ کو خوش کر لو، خدا دنیا کی ہر نعمت اور کامیابی تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کے چپکے چپکے رو رہے. صحابہ کی عادت تھی، حضور جہاں بھی ہوتے تھے صحابہ حضور کو تکتے رہتے. حضور کو دیکھا حضور رو رہے. صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ رو رہے ہیں. حضور کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری امی کی یاد آ گئی. ہائے ہائے. مسجد نبوی میں، یعنی ابھی حضور کی عمر 50 سال سے زیادہ کی ہو گئی ہے، اب بھی حضور کو امی یاد آ رہی. ہاں میری امی کی یاد ہے، کاش میری ماں حیات ہوتی. ہائے ہائے. یہ منزل سب کے لیے آ سکتی ہے. آج ماں حیات ہے تو فائدہ اٹھا لو، باپ حیات ہے. اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں ماں باپ سے محبت کتنی ہونی چاہیے. کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی. جب اتنا کہا نا کاش میری ماں حیات ہوتی، سب رو پڑے. میرے آقا بھی روئے، بہت روئے، سب روئے. کیا وہ ماں ہے جس پر نبی کے آنسو بھی اور صحابہ کے آنسو بھی ہیں. اللہ اکبر. روتے روتے جب افاقہ ہوا تو میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، کاش کاش آج میری ماں حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اور پھر کہتے میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، ایسے میں میری ماں کو میری یاد آتی اور میری ماں مجھے پکارتی محمد. ہائے 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 ہائے. جسے قدرت مزمل مدثر طٰہٰ یاسین کہہ کے پکارتی، وہ رسول کہتے ہیں میری ماں مجھے پکارتی اور میری ماں مجھے جب پکارتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا تو میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو. غور کیجئے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، بات ختم کرتے کرتے. حضور نے بہت محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا، خندق تک کھودی دین کے لیے. حضور خندق کھود رہے، یہی بات چل رہی تھی، پھر بہت دور نکل گئی. حضور خندق کھودتے کھودتے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھیے. اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹایا کہ یہ دیکھیے. ان کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا، پتھر. تو کہا دیکھو حضور بھوک لگی ہے، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا. تو حضور نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، شکم اتھر سے کپڑا ہٹایا، 2 پتھر بندھے تھے. جب 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے، حضرت جابر رو پڑے کہ میرے نبی خندق کھود رہے ہیں اور وہ بھی 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے. بیوی کے پاس گئے، کہا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں اور حضور نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، ہم حضور کو کھانے کی دعوت دیں. بیوی نے کہا 2، لیکن ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم سب کو کھلائیں، ہم اکیلے حضور کو کھلا سکتے. اچھا ٹھیک ہے، حضور کے کان میں چپکے سے دعوت دینا، ہم حضور کو کھلا سکتے. اچھا دعوت دینے گئے، کان میں کہا حضور آپ کو دعوت ہے، ہم ایک بکری ذبح کریں گے، آدھا سیر جو ہے، آپ آئیے. جیسے حضور کے کان میں دعوت دی، حضور نے فرمایا اے خندق والو مبارک ہو.
جابر کے گھر تمہاری دعوت. جابر گئے, بیوی سے کہا ارے حضور نے تو سب کو دعوت دے دی. تو جابر کی بیوی نے کہا میں نے تو کہا تھا تم کو حضور کو دعوت دینے کا, میں نے حضور کو دیا تھا, حضور نے سب کو دکھا. پھر کوئی فکر کی بات نہیں, ہم نے حضور کو دعوت دی, حضور کو ہم کھلائیں گے, اور پورے لشکر کو حضور نے دعوت دی, لشکر کو حضور کھلائیں گے. تو بکری ذبح ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا, جب تک میں تمہارے گھر نہیں آؤں کھانا پکانا شروع مت کر. آٹا گون کے رکھو اور ہانڈی تیار رکھو, میں گھر آؤں گا جب شروع کریں گے. حضور گھر آئے, لعاب نکالا, آٹے میں ڈالا, لعاب نکالا, ہنڈی میں ڈالا, اور کہا پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ. آدھا سیر جو اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا. یہ لعاب رسول کی برکت تھی کہ پورا مدینہ کھا گیا. اور جب کھا گیا تو حضرت جابر کہتے ہیں ہم ہانڈی کھول کے دیکھتے ہیں کہ جس وقت تو پکایا تھا وہ زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. یہ تمہارے میرے نبی کے لعاب کی شان ہے. جس کا لعاب اتنا بے مثال ہے اس کی ذات کتنی بے مثال. واہ 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 واہ. کہہ لیں گے سب کچھ ان کے, ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.